नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम है मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन हम सब की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। तो सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू होगा इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि दीन की बातों का दिल पर वक्ती असर क्यों। नाज़रीन हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में दो उज़ू ऐसे पैदा किए हैं जो बहुत नर्म हैं, जिनमें कोई हड्डी नहीं है, और ये नर्म इसीलिए हैं कि इनसे जो है वो किसी को ना तकलीफ़ पहुँचे और इनके अंदर खशियत रहे, नरमी रहे। जब तक ज़बान नर्म है लोगों से हमारे अखलाक दुरुस्त रहते हैं, और जब बंदों की दिल आज़ारी नहीं होती तो हम अल्लाह ताला के भी मुक़र्रब बंदों में शुमार होते हैं। इसी तरह दिलों की सख्ती का मामला भी यही है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके दिल बहुत नर्म होते हैं, उनमें बहुत गुदाज होता है। अक्सर वो खशियत इलाही से रो पड़ते हैं, चाहे वो लोगों के दरमियान हो चाहे वो तन्हाई में हो। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह का खौफ, उससे मोहब्बत दिलों में नरमी पैदा करता है, गुदाज पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने ऐसे अपने बहुत सारे बंदे बनाए हैं जो कि हर वक्त खौफ खुदा से अल्लाह तन्हाई में हो चाहे वो लोगों के दरमियान हो कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं, आखिरत की फ़िक्र लाहक रहती है उन्हें। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, और ऐसे ही लोगों और उनकी कैफियत के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अब्सारिहिम ग़शावा, कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है और उनके आँखों पर और कानों में पर्दे हैं। तो ये वो कौन से लोग हैं और क्यों ये कैफियत होती है उन पर तारी, वो कौन सी चीज़ है जो दिलों को पत्थर से भी ज़्यादा सख्त कर देता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी सूरह में आगे कुछ जो है वो बताया है कि सूरह बनी इसराइल के हालात बयान करते हुए कहा है कि तुम्हारे दिल तो ऐसे सख्त हो गए जैसे वो पत्थर के हों। हालांकि बाज़ पत्थर तो ऐसे होते हैं जो फूट जाते हैं, उनसे चश्मे बह निकलते हैं, नहरें जारी हो जाती हैं। तो जब पत्थरों में गुदाज पैदा हो सकता है तो फिर इंसान के दिलों की सख्ती का ये आलम क्यों होता है, ये हम जानेंगे मजाज साहब से। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में इंसान जब से पैदा हुआ है उस पर माहौल का असर पड़ता है, इससे वो बेताल्लुक़ नहीं है। बुरे माहौल का बुरा असर, अच्छे माहौल का अच्छा असर वो लेता ही है। हदीस पाक में हुज़ूर ने इसका इस तरह से मिसाल दी थी एक बार कि जैसे कोई लोहार की दुकान में बैठता है तो उसे काली ज़रूर लगती है, और कोई इतर की दुकान में बैठता है तो उसे खुशबू ज़रूर आती है, चाहे वो खरीदे। वो एक मिसाल दी थी हुज़ूर ने। तो दीनदार लोगों के साथ बैठना, जिनका ज़्यादा होता है उनका दिल दीन में ज़्यादा लगता है, और जहाँ वो हटे उस माहौल से, किसी हा हुल्ला के माहौल में आ गए, अफरा तफरी के माहौल में आ गए तो उसे भूल जाते हैं, या अपनी किसी और मसरूफियात में दुनियावी घरेलू तो उसे भूल जाते हैं। असल में बात यह है कि किसी और काम में रहते हुए भी अल्लाह को याद रखें, आखिरत को याद रखें। ये कैसे हो? एक मैं मिसाल देता हूँ। असल में इसका असर तो ज़रूर पड़ता है, बुरे माहौल का बुरा, अच्छे माहौल का अच्छा, और अच्छी कैफियत अच्छे माहौल में ज़रूर मुरतब होती है। एक सहाबी हुए हैं हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक बार वो घर से निकले लगभग चीखते वैसे कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। यह आप देखिए उनकी कैफियत का असर कि उन्हें अपने ईमान की कितनी फ़िक्र थी। रास्ते में सड़क पे ये बात, लोग अगर मान लो किसी तरह कोई चीखता हुआ निकले तो उसे समझेंगे ये दीवाना है। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने पकड़ लिया, रास्ते में जा रहे थे कि भाई क्या हुआ हंज़ला तुम्हें? हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। हंज़ला बात बता क्या हुआ? कि हज़रत बकर सिद्दीक़ को जब उन्होंने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात बताई कि मैं जब हुज़ूर की महफिल में होता हूँ तो मेरी कैफियत कुछ और होती है, और जब मैं घर में बीवी बच्चों में होता हूँ तो मेरी कैफियत कुछ और होती है। तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे इस बात को, और फिर कहने लगे यार हंज़ला मेरी भी यही हालत है। तो हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह ले चलो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। हुज़ूर की महफिल में, हुज़ूर की बारगाह में पहुँचने के बाद जब सारी कैफियत अपनी बयान की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा तबस्सुम फरमा के ये बात कही कि अगर तुम लोगों की वो कैफियत जो मेरी महफिलों में होती है वो अगर अपने घरों में हो तो तुम्हारे बिस्तरों में फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें। मतलब कैफियत बदलती है जब सहाबा इकराम बदलती है। तो अब हमें सोचना यह है कि ये हमारी जो कैफियत है ये कम से कम किस तरह बदले। अगर हमें बुरे माहौल का वो भी असर हो तो उसमें हमारी बदलेगी तो ज़रूर, लेकिन कम से कम किस तरह से। यहाँ एक सवाल है मजाज साहब, क्या कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं
جن کے وجہ سے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. ماحول کا تو آپ نے ذکر کیا. کچھ خاص شخصیتیں بھی ہوتی ہیں, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء اور رسول ہیں, برگزیدہ صحابہ تھے. آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بہت سارے ایسے ہیں جن کی صحبت سے انسان فیضیاب ہو سکتا ہے اور زندگی تبدیل بھی ہوتی ہے. جی ہوتی ہے. مطلب ایسا ہے کہ لوگوں کے ساتھ, میں نے آپ کو مثال دیا نا, حضور نے مثال دی عطر کی دکان میں بیٹھے ہو تو خوشبو ضرور آئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان, ایک قرآن میں ایک صورت میں اللہ نے بات کہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ انسان خسارے میں ہے. بنیادی طور پہ انسان خسارے میں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت میں بات کہی ہے انسان کے بارے میں, انہو کانا ظلومن جہولا, مطلب بے شک جو ہے انسان وہ جاہل اور ظالم ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے. یہ اچھی چیزیں بھول جاتا ہے, اپنی بھلائی تک کو بھول جاتا ہے. ظالم اس لیے کہا کہ یہ اندھیرے میں ہے, جاہل اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے, بھول جاتا ہے چیزوں کو. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی, اچھے لوگوں کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں واقعی ہمارا دل بھی تھوڑا سا نرم ہوتا ہے, آخرت بھی یاد آتی ہے, دل بھی چاہتا ہے کہ اس طرف رہے, لیکن پھر باہر نکل کے ہم بھول جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کس طرح سے اپنے اندر اتاریں کیفیت کو, کہ برے ماحول میں بھی ہماری جو ہے کیفیت وہ کم سے کم بدلے. بے شک. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے تحت الشعور, آپ نے سنا ہوگا, سب کانشیس مائنڈ, اسے ہمیں اپنے پکا کرنا پڑے گا. اصل میں یہ سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ریاض سے آتی ہیں, پریکٹس سے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے عبادت کا جو حکم دیا ہے نا, وہ اس طرح سے عبادت کا حکم دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے. جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے, اس میں آخری سوال جو انہوں نے پوچھا تھا, تیسرا کہ نہیں, وہ آخری جو انہوں نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے, تو احسان جو بنا ہے لفظ وہ حسن سے بنا ہے, خوبصورتی, یعنی کہ ایکسکلوسیو, کہ کس طرح کی یہ احسان ہے کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب یہ دیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اعبد اللہ کأنک تراک وان لم ترہ فہو یراک. اگر وہ ہمارے اندر وہ کیفیت آ جائے کہ ہم ایسی عبادت کریں, اپنی عبادتوں کو اس طرح سے رکھیں, اپنی نماز ہو, کوئی سی بھی عبادت ہو, کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ موجود ہے, تب وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں فٹ ہو جائے گی. آپ اس مثال کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک روایت میں بات کہی جاتی ہے کہ 40 نمازیں جو اپنی لگاتار درست کر کے پڑھ لے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. آپ نے سنی ہوگی. وہ 40 نمازیں یہ والی نہیں ہے جو ہماری ایکشن والی ہے, لپس موومنٹ والی آج کل کی نمازیں ہیں, بلکہ اس کیفیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ یہاں موجود ہے, وہ کیفیت. 40 نمازوں کا مطلب 40 دن کی نمازیں, 40 دن کی نمازوں کا مطلب 200 نمازیں ہیں, اور جو صلاۃ مکتوبہ کہلاتی ہے ایک دن میں 32 رکعات ہیں, اور اس حساب سے وہ 1200 کچھ نمازیں بیٹھی ہیں. اب آپ 1200 کچھ رکعات میں جب اس کیفیت کے شروع میں تو آپ کو لگے گا بار بار کہ ہمارا دھیان بھٹک رہا ہے, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی بار بار کہ ہم اللہ کے آگے مطلب حاضر ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بار بار آپ کا دھیان بھٹکے گا دنیا کی طرف ادھر. لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا 40 دن کے اندر اندر کہ آپ کی کیفیت تو مرتب ہو جائے گی. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب, کیفیت ضرور مرتب ہوگی بشرطے کہ انسان دنیا کو فراموش کر دے, لیکن دنیا میں رہ کر دنیاوی علائق یا دنیاوی رشتوں کو اور دنیا کو فراموش کرنا بھی مشکل ہے. توازن کس طرح جی فراموش نہیں کرنا ہے دنیا کو. دنیا میں رہتے ہوئے اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ فرش پہ رہے اور ہماری جو کیفیت ہے وہ عرش پہ رہے. اس طرح سے ہمیں ہم دنیا میں رہیں, دنیا ہم میں نہ رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو جب یہ آپ کے اندر آ جائے گی یہ والی کیفیت, تو پھر یہ آپ کو ہر ٹائم یہ لگتا رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ معاشرے میں اپنی بیوی بچوں کے پاس ہیں, اپنے ماں باپ کے پاس ہیں, آپ اپنی دکان پہ ہیں, آپ گاہکوں کے ساتھ ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ ہیں, تو آپ گڑبڑ نہیں کریں گے, کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے. یہاں ایک سوال اور ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے, چاہے ہم اپنے گھر پہ ہوں, چاہے مسجد میں ہوں, چاہے اپنے دفتر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, اپنی دکان پر ہوں, اللہ کا خیال, اس کے وجود کا احساس ہمیشہ ہمارے اگر پیش نظر رہے گا, تب یہ پھر کیفیت نہیں بدلے گی, پھر یہ کیفیت ڈیولپ ہوگی, بہت زیادہ ڈیولپ ہوگی. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں. اصل میں سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں ریاض سے اور پریکٹس سے آتی ہیں. آپ اسے اس طرح سمجھیں, جب شروع میں لوگ بائک یا اسکوٹر سیکھتے ہیں تو بہت احتیاط سے چلتے ہیں, بچاتے ہوئے لوگوں کسی کی ٹکر نہ ہو جائے, کہیں رکشہ سے نہ ٹکرا جائے, کوئی آدمی جو ہے اس سے چوٹ نہ لگ جائے, بہت احتیاط سے. لیکن جب وہ پریکٹس ہو جاتی ہے, وہ سب کانشیس مائنڈ میں اس کی پریکٹس جو ہے بیٹھ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ اگر چلا ہے تیز بھی بائک پہ, تو کوئی بچہ بھی سامنے آیا اسے ہی بچائے گا, کہیں جھکائے گا, کہیں موڑے گا, کسی موڑ پہ موڑنا ہے, وہ سب کیونکہ اس کے
تحت الشعور میں چیزیں فکس ہیں، اسٹور ہیں. اسی طرح سے جب ہماری یہ کیفیت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پریکٹس کے بعد، ایسی دماغ میں، ہمارے وجود میں، ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں گردش کرنے لگے گی چیز، تو پھر ہم گڑبڑ کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی ہے، کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، مطلب وہاں ہمیں ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ آرڈر دیتا رہے گا، یہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہاں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کیفیت مرتب ہوگی، تب ہمارے اندر یہ جو آپ نے شروع میں کہا ہے کہ دین کا اثر بہت دیر تک کیوں نہیں رہتا، پھر وہ بہت دیر تک رہا کرے گا اور انشاءاللہ ہر وقت رہا کرے گا. لیکن یہاں تو دنیا پیش نظر ہے مولانا صاحب، تمام لوگوں کے پیش نظر ہمیشہ دنیا ہے، دنیا کے مقاصد ہیں، دنیا کے مطالب ہیں، دنیاوی فوائد ہیں، اور انسان یہ بھول گیا ہے کہ اس چند روزہ زندگی کو چھوڑ کر اس نے ایک ابدی زندگی کی طرف بھی جانا ہے، جہاں اس کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا و سزا کا فیصلہ اسی پر ہوگا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں نہ تو زیادہ قرآن کا معلومات ہے اور نہ زیادہ حدیثوں کی. لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ملوث ہو گئے، انہیں اپنے آنے کا مقصد ہی نہیں پتہ، اسی لیے تو ساری چیزیں آ رہی ہیں. اگر انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں بنایا ہے، آخرت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. اگر ہمارے پیش نظر آخرت ہو تو پھر ہمارے لیے یہاں آسانی ہو جائے گی، پھر ہم اتنے زیادہ دنیا میں ملوث نہیں ہوں گے. جو میں نے جملہ کہا ہے کہ ہمیں رہنا فرش پہ ہے، لیکن ہماری سوچ عرش پہ رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت ہمیں تیاری وہاں کی کرنی ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے. اگر وہ پیش نظر ہوگی تو ہم دنیا میں کم سے کم ملوث ہوں گے. کتنے لوگ ہیں آج دنیا میں جو اس بات کو سامنے رکھتے ہیں یا اس حساب سے زندگی گزارتے ہیں؟ 100 میں کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ نہیں، ایسا ہے، دیکھیے یہ تو ہمیشہ سے قرآن نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ سے کم رہے ہیں، تو یہ ہوں گے تو کم ہی لوگ. مگر معاملہ یہ ہے ان کی وجہ سے دنیا ٹکی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. لیکن باقی لوگوں کی سوچ کیسے تبدیل ہوئی یہ تو بتائیں. سب تو نہیں چینج ہو سکتے، لیکن جو اللہ کا مقصود ہے، تھوڑے سے لوگ بھی اگر چینج رہیں، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اس دنیا میں قیامت برپا نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک ہے. انسان دائی ہے، انسان دعویٰ اللہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن مشن جاری ہے. اور انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ لوگوں سے عہد لیا تھا کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں کو، غائب لوگوں کو بتا دے، اور اس کے علاوہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب یہ میں تم پر سونپے جا رہا ہوں کہ تم میرے مشن کو آگے بڑھاؤ. تو آج تو مشن بھی فراموش ہے. وہ اصل میں وہ جو آپ کو شروع میں نے نماز کی مثال دی ہے نا، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت ہے اس کی 72 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ نماز تمہیں فحش اور منکر یعنی برائی سے روک دی. آج ہم نمازوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 20-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، برائی بھی جاری ہے. اللہ کا کلام اور اللہ تو سچا ہے. ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا ہے کہ واقعی وہ نمازیں جو مقصد تھا، جو مطلوب تھی نمازیں، وہ پڑھی بھی جا رہی نہیں پڑھی جا رہی. ہماری وہ نمازیں ہی نہیں ہیں. اللہ سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ کیفیات ہمارے اندر آ جائیں اور وہ معاملات، وہ ہمیں اپنا مقصد پتہ ہو کہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، تب ہم دنیا میں کم سے کم ملوث ہوں گے. اور آپ صحابہ اکرام کی مثال لیں، یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا، وہ ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ بڑے بڑے آپریشن ان کے ہو جاتے تھے ان نمازوں کے بیچ میں. جو سب سے بہادر صحابی کہلاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، ان کی ایک بار تیر لگا تو بڑے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. ہوا کیا، وہاں انہوں نے نیت باندھی اور وہ تیر نکال لیا گیا. آپ دیکھو میجر آپریشن ہوئے ہیں صحابہ کرام کے نماز کی حالت میں، کیونکہ وہ میڈیٹیشن کی نماز پڑھتے تھے. ایک صحابی کو گینگرین کا مرض ہوا، اب کہا گیا کہ اس پیر کو کاٹنا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، تم اپنا کام کرو. ہاں تو وہ اصل میں اس ٹائم وہ اللہ کے حضور انہوں نے ایسی میڈیٹیشن کی نمازیں اپنی مرتب کر لی ہوتی تھی، اس طرح کی نمازیں وہ پڑھتے تھے. وہ جو میں کیفیات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے، انہیں دنیا پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، مطلب چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی بھی سپریم کنسرن آپ کسی چیز کو بنا لیں تو اس کے بعد آپ کو آس پاس کی چیزیں پریشانی کریں. شادی کا گھر ہو اور کوئی دیندار آدمی، اس کے اپنے معمول میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنا ہی شور شرابہ ہو، کتنا ہی ہنگامہ ہو، وہ اپنے معمول پہ ڈٹا رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ چیز ہے. لیکن ایسے لوگ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. مجاز صاحب، جو آج کے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں مساجد میں نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پورے شعور، اپنے ادراک اور روح کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور سر بسجود ہو رہے ہیں. ایک رسم ہے، نماز ادا کرنی ہے، لیکن وہ نماز جس کی تلقین رسول اللہ نے کی ہے، جس کی پیروی تقلید صحابہ کرام نے کی ہے، وہ آج اعمال میں ہمارے وہ تمام چیزیں مفقود ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ دلوں پر ہمارے دین کی باتوں کا جو اثر ہوتا ہے، جتنی دیر مجلس میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، مساجد میں جو ہے وہ جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں بیٹھے ہیں، اثر ہو رہا ہے. لیکن ادھر ہم باہر نکلے اور دنیا پھر سے ہم پہ حاوی ہو گئی، پھر طاری ہو گئی. کتنے والدین ہیں جو بچپن سے ہی بچوں کی اس بات کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا جو ہے سرائے فانی ہے،
دائر بقا جو ہے وہ کچھ اور ہے. تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ضرور بنو, لیکن ساتھ میں ایک اچھے انسان, اچھے مسلمان بھی بنو. آخرت کو اور دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو فراموش نہ کرو. یہ آپ نے بہت اچھی بات نکالی ہے. اصل میں آج تعلیم کا جو معاملہ رہ گیا نا, وہ صرف اور صرف جاب اور اچھی رہائش اور اچھی گاڑی. پہلے تعلیم لوگ لیتے تھے اس کے لیے کہ ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو اور ہمیں ہدایت ملے. آج لوگ جو, چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے عصری تعلیم ہو, میں سب کو تو نہیں کہتا, لیکن زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے. اس لیے انہیں تعلیم یافتہ تو کہا جا سکتا ہے, لیکن ہدایت یافتہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ہدایت کے لیے شرط تقویٰ ہے. تو آج جتنی بھی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے تعلیم یافتہ ہے, ہدایت یافتہ نہیں ہے, چند لوگ ہیں. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے, کیونکہ تعلیم سے آپ نے بات نکالی ہے. آج کل جو آپ کہہ رہی ہیں نا مسجدوں میں بھیڑ بہت ہے, اور حضور کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں مسجدوں میں بھیڑ بہت ہوگی اور نمازیں غائب ہوں گی. مطلب اس طرح یہ پیٹرن بیس نمازیں ہیں. یہ اصل میں نماز جو ہے وہ یونیفارم اور کچھ ایکشن کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ تو خشوع اور خضوع کا نام ہے. مطلب اسلام جو مذہب ہے نا, یہ کوالٹی کا مذہب ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی پڑھی, بلکہ یہ دیکھا جائے گا آپ نے کیسی پڑھی. دیکھیے آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں یہ بات آتی ہے قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ان کی نیتوں کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے وہ اللہ ان سے راضی ہوا. یہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے, اصل میں ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے دیے ہوئے ایمان, اس کی دی ہوئی عزت, اس کی دی ہوئے مال, اس کی دی ہوئی اولاد, اس کی دی ہوئی ذلت, اس کی دی ہوئی پریشانیوں, اس کی دی ہوئی مصیبتوں, سب پہ راضی ہوتے تھے. تب اللہ ان سے راضی ہوا جب اس نے دیکھا ان کی یہ نیتیں ہیں. اللہ کا راضی ہونا کیا ہے کہ اس نے ان کا ایمان, ان کی قربانیاں, یہ سب چیزیں دیکھی تو اللہ ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے اللہ ان سے راضی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا ان سے, کیونکہ اللہ کو حال, آج کا حال بھی اور ماضی بھی اور مستقبل بھی سب پتہ ہے سب کا. تو انہوں نے تینوں چیزیں صحابہ کی دیکھی اور تب راضی ہوا. تو اللہ تو آج بھی وہی ہے, وہ آج بھی ہم سے راضی ہو سکتا ہے. آج بھی ہماری کیفیات دیندار لوگوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں حضور کی باتیں پڑھنے میں یا قرآن پڑھنے میں جو ہوتی ہیں وہ بعد میں بھی آ سکتی ہیں. اگر آج بھی ہم سراپا تسلیم و رضا ہو جائیں تو ہمارے اندر بھی وہ کیفیات, وہ جذبات پنپ سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور نجات ہم حاصل کر سکتے ہیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. غفار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 40 سال ہے اور میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایسا ہٹیا چٹکٹا, یعنی ہٹیا آواز کرتی ہے گھٹنے کی. ہاں, اور میں وہ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میں وہ جو نماز چھٹی ہوئی اپنی, وہ نماز کیسے ادا کرے. ٹھیک ہے, رئیسہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بچے کے دورے کے بارے میں بتایا تھا ایک بار مولانا صاحب نے, تو وہ جو سفیدی کے پتے بتائے تھے تو وہ سفیدی کے پتے ہیں یا سفیدہ کے پتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے. جی تھوڑا سا انتظار, کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 40 سال عمر ہے غفار صاحب کی, گھٹنوں میں تکلیف ہے, آوازیں بھی ہوتی ہیں. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کشت شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے اور مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے اسے پسوا لیں اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد کھائیں. اور ہلدی والا دودھ پئیں, آدھا چمچ ہلدی ڈال کے رات کو دودھ میں وہ پئیں, اور 1 چمچ زیتون کا تیل پئیں, چمچ میں لے کے ایسے چاٹ لیا کریں رات کو. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی اور درد بھی ختم ہو جائے گا. اور یا سلام یا اللہ 300 بار کم سے کم یا سلام یا اللہ روز پڑھیں. 10-20 دفعہ یا سلام یا اللہ پڑھا, سیدھے ہاتھ میں پھونک ماری, الٹے گھٹنے پھیر لیا, الٹے ہاتھ میں پھونک ماری, سیدھے گھٹنے پھیر لیا. جی قضائے عمری کے لیے ضرور جانیں گے کہ کیا طریقہ ہو, لیکن روبینہ صاحبہ کا سوال لے لیں. جی بتائیے کیا سوال ہے روبینہ. روبینہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو. جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, میرا سوال ہے یہ بالوں میں مہندی لگائے, کلر لگاتے, ارے آواز ہی نہیں آ رہی تھی. ہیلو, آپ کی آواز اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. بالوں میں مہندی اور کلر دونوں لگانے کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی سب اجازت ہے شریعت میں. جی قضائے عمری کے لیے کیا کیا جائے؟ قضائے عمری کے لیے تو اصل میں کوئی نظیر اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی نہیں ملتی کہ انہوں نے اس طرح نمازیں چھوڑی ہوں اور بعد میں اکٹھی نمازیں پڑھی ہوں. وہ تو نماز ہی نہیں چھوڑتے تھے. تو ان صاحب سے جو نمازیں چھٹی ہیں یہ اللہ سے دل سے توبہ کریں
اور 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے گڑگڑائیں کہ اللہ پچھلی نمازیں میری معاف کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ نفلوں کو اپنے بڑھا دیں اور آگے نماز نہ چھوڑنے کا عزم کریں. قیامت مطلب جب تک ان کی ڈیتھ ہو, جب تک یہ 5 نمازیں اپنی درست رکھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہیں بہت معاف کرنے والے ہیں. پچھلی نمازیں معاف ہو جائیں گی, آگے کبھی چھوڑیں گے انشاءاللہ. شہناز صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی کسی بھی خوشی کے لیے کبھی بھی کوئی کوشش کرنا چاہتی ہوں, جیسے مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں ہر فرض نماز جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, نفل نماز بھی میں پڑھتی ہوں اور بہت سی تسبیحات بھی میں پڑھتی ہوں, اور کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی بھی خوشی پانے کے لیے, تو اس کے بیچ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اڑچن ضرور آ جاتی ہے, اور وہ اڑچن ایسی ہوتی ہے کہ میں چاہ کے بھی انہیں ہٹانے کی کوشش نہیں کر سکتی, کیونکہ کئی بار وہ چھوٹی موٹی یا کتنی بھی بڑی اڑچن ہو وہ زیادہ تر کئی بار میرے پریوار کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور میں اپنے پریوار کے خلاف میں جا نہیں سکتی. تو میں آپ سے کچھ ایسا جاننا چاہتی ہوں کہ یا تو میرے پریوار والے میری خوشیوں میں شامل ہو جائیں, یا کوئی اللہ پاک مجھے ایسا کوئی راستہ مجھے نصیب کر دے کہ میری خوشیاں پانے میں جو کوشش کرنا چاہتی ہوں وہ اچھے سے کوشش کر سکوں اور مجھے میری خوشیاں نصیب ہو سکیں. انشاءاللہ ضرور نصیب ہوں گی. مجاز صاحب یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. نشاط صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں جی سر, یہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں جی. ہاں ہاں جی. ہاں جی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہاں تو جو اب ہم نے ساری نماز پڑھی, ہمارے پاس اتنا وقت ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے ہم شکریہ ادا کے جو ہم پڑھتے ہیں. ہلو جی, نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں, بہت دیر سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے آگے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہم شکریہ ادا کی نماز جو ہم ادا کر سکتے ہیں جو اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے, کہ جو نماز شکر ہے وہ کن اوقات میں ادا نہیں کرنی چاہیے, یا نفل نمازیں کن اوقات میں ادا نہیں کرنی چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نفل نمازوں کے لیے ایسا کوئی وقت کا معاملہ نہیں ہے, مگر جو زوال کے وقت ہیں یا جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فجر میں جو ہے فجر کی فرضوں کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ان کے علاوہ تمام وقت ہیں. عصر کے وقت میں شاید عصر کے بعد کے وقت ہے اور فجر کے بعد کا, یہ 2 اوقات میں نمازیں نہیں, باقی تو اور سب ٹائم ہے, کبھی بھی پڑھ. اور نماز شکر تو جب چاہیں تو پھر ادا کرتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے. اب بہن کا سوال جو ہے, سفیدی کے پتے ہیں کہ سفیدہ کے؟ سفیدہ وہ لپٹس کا جو لمبا والا پیڑ ہوتا ہے اسے سفیدہ کہتے ہیں گاؤں وغیرہ میں. ویسے وہ لپٹس کا لپٹس کا جو پیڑ ہے لمبا والا, اس کے پتے باندھنے ہیں. ایک بار طریقہ بتا دیں کیونکہ بچے کے دورے کا معاملہ ہے. ہاں, بچے کے لیے یہ کریں کہ پہلے ململ کا کپڑا سر پہ باندھیں, اس کے بعد وہ 10 15 20 پتے جتنا اس کا بڑا سر ہو اسے کور کر لیں پتوں سے, اس کے بعد پھر ایک اور ململ کا کپڑا باندھ دیں, اسے سلا دیں اور 3 4 دن تک انہیں پتوں کو باندھتے رہیں, تازے پتے ہوں, اس کے بعد پھر انہیں پھینک دیں, فریش پتے باندھ دیں. 15 20 دن 1 مہینے تک یہ پتے باندھیں, انشاءاللہ اس کا دورہ ہمیشہ کے لیے ختم. انشاءاللہ. رخسانہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اب کسی نے 27 تاریخ کی وجہ آج رکھ لی, کسی نے کل رکھ لی, تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ اردو کی تاریخ جو ہے روز بتایا کریں, اور آج بھی بتا دیں کہ کتنی تاریخ ہے آج اردو کی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بچہ 6 سال کا ہے جو بالکل آج کل کہنا ایک دم نہیں مانتا ہے, بس کھیل لڑائی جھگڑے. عمر کیا ہے بچے کی, عمر کیا ہے؟ اس کو اتنی دعا وغیرہ سب یاد کراتی, پڑھتا بھی ہے, پانی وانی سب دم کر کے دیتی, لیکن پھر بھی وہ دن سے دن بگڑتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. 6 سال آپ نے بچے کی عمر بتائیے, ضرور بتائیں گے مجاز صاحب کہ کیا کیا جائے. نمیرہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال لینے کے لیے, بہت انتظار کر رہے تھے, اور آپ کا بہت پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال یہ کہ ہمارے پچھلے کچھ سالوں سے حالات بہت زیادہ خراب تھے, لیکن الحمدللہ 2-4 سال سے حالات بہت اچھے ہو گئے, اور مطلب ہر طرح سے ہم شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن گھر میں برکت بھی ہے, خوشحالی بھی ہے. اب کیا ہوا کہ تھوڑے ٹائم کے بعد مطلب طبیعت خراب رہنے لگی. تب طبیعت ابھی چیک اپ وغیرہ کرائے تو کچھ بیماریاں ہیں, اس کے بعد بھی آ کے ہم نے شکر ادا کیا, اللہ پاک کا نماز پڑھی. تو کیا اس طریقے کا شکر ادا کرنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ سوال بہت اچھا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کیسا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں پریشانیاں تھیں, حالات اچھے کیے, اب صحت کا مسئلہ درپیش ہے, تو کس طرح اللہ کا؟ بالکل انہیں صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین قرآن کی آیت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کیفیت جو ہے, قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں, تو اللہ پہ پوری امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی رہیں گے. اور شکر ادا کرتی رہیں اس کے, اور صبر اور شکر ہمیشہ ساتھ ساتھ ملتے ہیں ہمیں. اصل میں صبر جو شکر ہے نا
اس کے بدلے میں تو جنت ملے گی لوگوں کو، لیکن صبر کے بدلے میں اللہ ملے گا، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا۔ کیا بات کہی مجاز صاحب، خوشیاں جو ہیں ان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسے بہن نے سوال کیا تھا شہناز صاحبہ۔ جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سوچتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں کہی ہے یہ بات کہ تمہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اچھی ہیں اور مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے اچھی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ان کی جو خوشیاں ہیں وہ ان کے ماں باپ کے تابع ہونی چاہیے۔ حضرت علی کے قول مجھے ایک دو یاد آتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے منصوبوں کو ٹوٹنے سے، شکست عزم سے۔ جی، اور ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر بھیجتا ہوں، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تب بھی میں اللہ کا شکر بھیجتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب دعا قبول ہوتی ہے تو سمجھ میں آئی کہ آپ نے شکر بھیجا، اور جب دعا قبول نہیں تب کیوں شکر بھیجتے ہیں؟ تب انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بچایا جو میں اپنی نادانی میں مانگ بیٹھا تھا، اللہ کو پتہ تھا میرے لیے ٹھیک نہیں۔ تو ان بہن کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ان سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ پہ شاکر رہیں، انتظار کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، لیکن یہ نہ کہ مجھے خوشی نہیں ملتی۔ ان کا ایمان والے گھر میں پیدا ہونا، ماں باپ کا زندہ ہونا، ایمان ہونا، آنکھیں ہونا، یہ ساری عزت ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کروڑوں اربوں خربوں روپے سے بھی نہیں ملتی۔ سورہ رحمان میں بار بار اللہ نے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمتوں کا تم میری جو ہے شکر ادا نہیں کرو گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت، اسے ورد رکھیں، کم سے کم ایک تصویر روز پڑھیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں لازمی بات ہے کہ ان کی خوشی مل جائے انشاءاللہ۔ نازنین فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی یہ ان کی طرف سے ہی تھا، جی فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میں نے نا موٹے ہونے کی دوائی کھائی تھی ایک بار، ٹھیک ہے، اور تو وہ دوا اثر نہیں کی؟ کیا آپ نے کہا آپ نے موٹے ہونے کے لیے کوئی دوائیں وغیرہ استعمال کی، ان دواؤں کا اثر نہیں ہوا؟ واپس پتلی ہو گئی ہوں لیکن میرا پیٹ پھول گیا، ایسا کچھ بتاؤ۔ اب انہوں نے دوائیں انہوں نے کہا موٹے ہونے کے لیے کھائی تھی کہ پتلے ہونے کے لیے کھائی موٹے تھی؟ ہونے کے لیے، پھر پتلی ہو گئی، میں بتاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، شبنم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی مجھے کھانسی رہتی ہے کم سے کم 10 سال سے، اور جی پہلے تو السلام علیکم بھول گئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی اور وبرکاتہ۔ میرے لڑکے کا نام جاننا تھا۔ ناموں کے لیے تو معذرت ہے کیونکہ ہمارے پاس سوال بہت سارے ہیں، اس لیے آپ کا پہلا سوال ہم نے شامل کر لیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ہی پر پھر آپ کے سوالات کا اور آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ موٹے ہونے کے لیے دوا استعمال کی تھی لیکن یہ پتلی ہو گئی، لیکن پیٹ جو ہے جوں کا توں برقرار ہے، اس کو کیا کیا؟ اصل میں پہلے تو میں موٹے ہونے کے لیے دوائیں بتا دوں، تمام ناظرین اس بات کو لکھ لیں جس سے کہ کسی کو بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ 21 دانے کشمش کے رات کو بھگو دیں اور صبح کو نہار منہ کھا لیں، اور آج کل ککڑی چل رہی ہے، 1 ککڑی اور 10 کھجور روز کھائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو بتائی تھی موٹے ہونے کے لیے۔ اور ایک آیت ہے قرآن کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کم سے کم 21 بار یا 41 بار یہ روز پڑھیں، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بدن جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا۔ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار پڑھیں۔ اب رہ گیا ان کے پیٹ ہونے کا، موٹا پیٹ ہو گیا، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ میتھی بیج اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے اسے پیس لیں، مطلب جیسے 100 گرام لیا اور اس میں پھر 5 گرام ہینگ ملا لیں، 100 گرام میتھی بیج، 100 گرام کلونجی اور 5 گرام اس میں ہینگ ملا کے اسے پیس لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں تینوں ٹائم لیں، انشاءاللہ ان کا پیٹ کم ہو جائے گا۔ اور ایک تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں، کھولتا ہوا پانی جیسے چائے پیتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کر کے 1 گلاس صبح 1 گلاس شام۔ کبھی موقع ملا تو جانیں گے کہ گرم پانی اس کا کیا فائدہ ہے، کیا مصلحت ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس جو سوالات ہیں پہلے وہ مقدم رکھتے ہیں ان کو۔ کھانسی ہے بہت دنوں سے جانے، کھانسی کے لیے انہیں چاہیے کہ اجوین پیس کے رکھ لیں گھر میں، اور اس میں چٹکی بھر نمک ملایا اور اسے شہد کے ساتھ ملا کے آدھا چمچ اجوین نمک والی 1 چمچ شہد کے ساتھ ملا کے چاٹیں صبح شام، ساری کھانسی انشاءاللہ ان کی ہو، بچوں کی ہو، سب ختم ہو جائے گی۔ اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار کم سے کم روز پڑھیں۔ جی رخسانہ صاحبہ کا سوال محفوظ ہے، لیکن سالار بھائی کا سوال شامل کر لیں۔ بتائیے کیا سوال ہے سالار بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال تو ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آخری غسل کے ٹائم ہم بیری کا پتہ کی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے اللہ نے صحیح انسان راستے پہ چلے انسان، اس لیے نبیوں کو بھیجا تھا، اور نبیوں نے تو ہماری خوب مدد کی، لیکن اس کے بعد اولیاء اکرام آئے
اور آج کون ہے اور آگے کون آئے گا؟ اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال. تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. راشد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ 2 مہینے سے میں پائز سے بیمار ہوں، کافی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ابھی ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے میرا. بیماری کیا ہے راشد بھائی؟ بیماری کیا ہے؟ پائلز. جی 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 ٹھیک ہے. خونی ہے یا بادی ہے؟ خونی ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے مجھے صاحب؟ بادی اور وہ خونی ہے بہت سی نا، انہوں نے شاید بادی کہا ہے. ہاں، انہیں چاہیے کہ ان کے مسے ہوں گے لیٹرینی جگہ پہ. ایک تو سرسوں کا تیل لگائیں دن میں 3-4 بار الٹے ہاتھ سے لیٹرینی جگہ پہ اپنی، اور 3 انجیر کھائیں. چھوٹی ہو تو 5 کر لیں اور بڑی ہو تو 3 انجیر نہار میں صبح کو. اور یہ ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، انہیں پسوا لیں. لگ بھگ 1 ریٹھا پسا ہوا آدھی چھٹانک مکھن میں، کم سے کم 30 گرام مکھن ہو اس میں کھانا ہے انہیں. اس طرح سے کریں کیونکہ وہ کڑوا ہوتا ہے بہت، کہ ریٹھا جو ہے وہ حلق میں رکھ کے پانی پی لیں، اس کے اوپر سے مکھن کھا لیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میرا علاج کر لیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ بواسیر خونی ہے وجہ صاحب تو خونی بواسیر میں یہ کرنا چاہیے انہیں ساتھ میں، یہ دونوں چیزیں تو چلیں گی. ایک بار دہرا دیں. جی، ایک تو میں نے بتایا ہے ریٹھے جو سر دھونے کے ریٹھے ہوتے ہیں انہیں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ ریٹھا پسا ہوا کھا کے پانی سے اوپر سے 30 گرام سفید مکھن کھائیں. مکھن یا ملائی ہو اتنی مقدار میں 1 مہینے تک یہ کر لیں، انشاءاللہ ان کی بواسیر ختم ہو جائے گی. لیٹرینی جگہ پہ اپنے سرسوں کا تیل لگاتے رہیں مستقل مسوں پہ. اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں. چھوٹی انجیر ہو تو 5 اور بڑی ہو تو 3. اور اگر مان لو خون بھی آتا ہو تو 1 گلاس دودھ لے کے 1 کپ میں نیمبو کا رس نچوڑ کے رکھیں. 1 ہاتھ میں دودھ ہو 1 ہاتھ میں رس ہو. دودھ میں رس ڈالتے ہی فوراً پینا ہے، مطلب وہ رس نیمبو کا ڈلتے ہی دودھ پھٹے گا، لیکن دودھ وہ پیٹ میں پھٹنا چاہیے باہر نہیں. اتنی اسپیڈ میں انہیں پینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نمایاں سا دودھ ہو، بہت گرم نہ ہو، تو انشاءاللہ ان کی بواسیر ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی سائرہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ، جیسے ہم نے کسی کو ادھار پیسہ دیا 10,000 روپے اور وہ آدمی نے جوا کھیل کے وہ پیسے ہمارے لوٹ آئے تو وہ لے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ، جیسے ہم نمازی پڑھے جا رہے ہیں، کسی کے یہاں دعوت پہ گئے اور وہ آدمی نے جوا کھیل کے پیسے اپنے پاس رکھتا ہے، اس سے ہمیں کھلائے پلائے، تو کیا وہ کھا سکتا ہے؟ ہماری نماز کا اثر تو نہیں پڑے گا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. تہمینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ تہمینہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی ہیلو. جی تہمینہ صاحبہ استقبال ہے، سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ہارٹ پیشنٹ ہیں، میری ابھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں اور ہماری عمر 30 سال ہے. تو اب ہمیں یہ ہے کہ ہم مطلب اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مطلب حفاظت کے لیے کیا آپریشن کرا سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے اسی سوال کو لے لیتے ہیں. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن صحت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں آپریشن، ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ آپریشن نہ کرائیں بلکہ احتیاط کریں. اور بھی بہت ساری احتیاط ہیں اور اسلام منع نہیں کرتا احتیاط کو. 3 بچے ان کے ہیں، ان کی صحت خراب ہے تو آپریشن، لیکن اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو احتیاط کی جا سکتی ہے کہ بچے نہ ہوں، لیکن اسے بند نہ کریں. جو اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنا کے بھیجا ہے اس میں دخل اندازی نہ کریں بلکہ اور احتیاط کریں. بہت ساری احتیاط ہیں وہ میں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، دیکھیں رزق دینے والا اللہ ہے، اسی طرح اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. کبھی کبھی ساری تدبیریں جو ہیں وہ الٹی ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر نصیب میں اولاد مقدر کی ہے، عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ درپیش ہے. ایسی صورت میں نہیں، اگر جان کو اس ٹائم خطرہ درپیش ہوگا تو اس ٹائم ابورشن کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ دو جب نقصان ہو رہے ہوں تو اس میں چھوٹا نقصان برداشت. لیکن ایک زیرو ایک بیج پڑ چکا ہے حکیم صاحب. نہیں، اگر ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے کہ آپ کو آپریشن کرا لینا چاہیے، یہ اپنی مرضی نہ چلائیں. اس معاملے میں اللہ رسول کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں چلتی. اگر ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ کو پریگننسی ہو گئی، آپ نے کنسیو کر لیا تو آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، پھر تو انہیں فوراً آپریشن کرا لینا چاہیے. اور اگر ڈاکٹر نے اس طرح کی کوئی انسٹرکشن انہیں نہیں دی تو یہ پھر احتیاط کریں، اللہ کے معاملے میں دخل اندازی نہ. مانے حمل گولیاں اگر یہ کھا لیتی ہیں اور ان کی صحت کو نقصان ہوتا ہے، اگر یہ پریکاشن ہے کہ صرف وہی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں احتیاط. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب جو بھی سیف سائڈ ہو اس طرح سے احتیاط کریں.
میں مطلب یہاں بتا نہیں سکتا تھا ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بالکل بالکل. اب جو سوال ہے کہ کوئی شخص ہے جسے ادھار دیا، وہ جوا کھیلتا ہے اور ان پیسوں سے یہ پیسے لوٹا رہا ہے، یا وہ دعوت دے رہا ہے اور اس کی کمائی حرام ہے، تو کیا دعوت جو انہوں نے ادھار پیسہ دیا ہے یہ تو انہیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ کیسے لا رہا ہے، وہ اپنا آپ بھگتے گا اس کا. لیکن اگر انہیں یہ پتا ہے کہ اس کا پیسہ جوئے کا ہے، حرام پیسہ ہے، یہ اس کے یہاں جا کے پھر بھی کھاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کی نمازیں کیا تمام جو ایمان پہ اثر پڑے گا. اس بات کا حرام کمائی کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے. لیکن جو ادھار کا پیسہ ان کا ہے وہ یہ لے سکتی ہے، کوئی کس طرح سے دے رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی پیسہ آنا چاہیے. سالار بھائی کا جو سوال ہے کہ بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ اصل میں یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس لیے سلسلہ چلا رہا ہے. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ آج کس طرح سے ہم اللہ رشد و ہدایت کی. اصل میں آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے. تو ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، یہ عربی سیکھے تو اس میں خود غور و فکر کریں، نہیں تو ترجمہ پڑھیں، بہت بڑے بڑے عالموں کے ترجمے موجود ہیں. اور حدیثیں خود پڑھیں، تمام بخاری شریف اور مسلم شریف ہر زبان میں موجود ہیں. اور اس کے بعد بھی کسی ایسے بزرگ سے جڑے رہیں جو سنتوں کے بہت قریب ہو، اور یہ دیکھیں کہ ہم ان کے جی جی. آخری سوال ہے کہ 6 سال کا بچہ ہے لیکن ابھی سے اس میں تھوڑی تھوڑی سرکشی اور بغاوت نظر آ رہی ہے، تربیت کا دور ابھی باقی ہے، ابھی بہت زیادہ بڑا نہیں ہوا، کیسے کیا جائے اس کو؟ ایک تو انہیں ایک آیت ہے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت، اس کا ورد رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک تصویر پڑھے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان 74 نمبر آیت. اور ایک یہ کریں کہ بچہ جب صبح سو کے اٹھے تو 21 بار یا شہید پڑھ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے اس پہ دم کریں، کم سے کم 21 دن، اور 21 بار پائتیوں کھڑے ہو کے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں جب وہ سوتا ہوا ہو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں اس میں چینجنگ آنی شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ ضرور آئے گی تبدیلی، بشرطے کہ آپ اسی طرح ان تمام ہدایات پر عمل کریں اور دل سے عمل کریں. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین، ہماری اور آپ کی ملاقات کا یہ سلسلہ یہیں تک. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے اس پار ہوں گے ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب اور ان سے محو کلام ہوں گے اطہر سعید صاحب. تو بہت ساری باتیں ہوں گی صحت و تندرستی سے متعلق. آپ راہ نجات دیکھتے رہیں، ہم اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.